अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। इस वक्त सियासी मामलात ऐसे बने हुए हैं जहां पर कहा जा रहा है कि अगर सियासत ठीक ना हुई तो मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लेकिन अल्लाह का करना कुछ यूं हुआ कि डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ मईशत की सांसों में सांस आना शुरू हुई, कुछ बहालियत की तरफ जाते हुए इशारे मिलना शुरू हुए। लेकिन इससे कबल भी जो सूरत हाल हम देख रहे थे वो ये थी कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, ये सारी सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हुई भी थी। और ऐसे में एक ही मुतालबा आवाम की तरफ से सामने आ रहा था कि हमें महंगाई से निजात दिलाई जाए, लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए, और जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। आपस में जो लड़ना है लड़ लीजिएगा। लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि इस लड़ाई का कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम हो, और उस लड़ाई का मंतकी अंजाम होते हुए लग रहा है कि होता जा रहा है और करीब पहुंच रहा है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ममनुआ फंडिंग का केस फैसला आने के बाद, जहां पर अब सर जोड़कर पीडीएम की सारी सियासी जमातें बैठी हुई हैं, और गालिब इम्कान यह है कि वो शायद के इस तमाम सूरत हाल पे चाहेंगे कि पाबंदी लग जाए। खान साहब पे तो लगी जाए, उनकी जगह भले कोई भी आ जाए, शाह महमूद कुरैशी आ जाए, कोई भी सियासी जमात का दीगर कोई फ़र्द आ जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल ले। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, क्या ऐसा मुमकिन है भी या नहीं? दूसरी जानिब इस वक्त जो माशी सूरत हाल थी, होना तो यही चाहिए था कि सारी सियासी जमातें कहती कि जनाब हम सीज फायर कर रहे हैं, कोई आपस में नहीं लड़ेगा, बल्कि पहले पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, उसके बाद सियासत तो होती रहेगी। खान साहब भी अगर जैसे आर्मी चीफ ने अमेरिका से एक कहा कि आप दबाव डालें आईएमएफ पे, अगर इमरान खान साहब भी इस तरह कह देते कि जनाब आईएमएफ पे आप दबाव डालें या कह दें, भले उनका एक बयानिया है कि अमेरिका ही उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन एक बात मुत्तहिद होने की उनकी तरफ से भी आनी चाहिए थी। इसी तरह से वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कुछ इसी तरह की बात आनी चाहिए थी, ताकि अवाम कम अज़ कम इत्मीनान का सांस लेते। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल जो हौसला अफजा है वो है कि इस वक्त डॉलर की कीमत में कमी हुई है, जिसकी वजह से जो एक बोझ था कर्जों का, उसमें भी कुछ कमी आती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये वक्ती है या ये सिलसिला जारी रहेगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, या सियासी सूरत हाल इसी तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हमें सियासतदान नजर आएंगे? इस पर हम बात करेंगे। और एक ख़ास बात यह कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं खान साहब, लेकिन हुकूमत नहीं जाती और हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सारे फैसले जो है वो लेने की कोशिश करती है, तो क्या ये सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा सकते हैं? जिस तरह की जजमेंट इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से आई है, वो भी फैसले कर सकती है। क्या इस तरह के मामला आगे बढ़ सकते हैं? बात करेंगे। हमारे साथ फारूक अली खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब बेहद शुक्रिया। इनके साथ बाबर अब्बासी साहब हैं, सदर FDF सिंध, जनाब बेहद शुक्रिया बाबर साहब, आप तशरीफ़ लाए। इमरान मिर्ज़ा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान भाई आपका भी शुक्रिया। और वो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, फ़िज़ा तो आप लोगों ने ऐसी बना दी है कि तहरीक इंसाफ या तो उसके सारे असासे मुंजमद कर लिए जाएँ, या फिर जो है खान साहब पे पाबंदी लगा दी जाए। पार्टी पे पाबंदी तो शायद लगाना मुश्किल ही होगा। क्या ऑप्शन है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकार, जैसे ये तो आपको पता ही है कि ये केस कोई 8 साल से पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन की अदालत में, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देखें जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला सुनाया है फ़ॉरेन फंडिंग केस का, फ़ैसला तो उन्होंने 21 जून को महफूज कर लिया था, लेकिन जो फ़ैसला परसों उन्होंने सुनाया है तो उसमें PTI की कोई क़यादत का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। ये बड़े अफसोस की बात है। इसके बाद उन्होंने जो भी वर्डिक्ट था उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग मौजूद थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप उसमें अगर देखें, जिन चीज़ों का PTI ने एडमिट किया है उन्हीं चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का वर्डिक्ट भी है। और आप देखेंगे जितनी जो फॉरेन फंडिंग थी, जिस हवाले से भी उनको मिली, जिस तरह से वो कंपनीज़ बनी ऑफशोर में, जिस तरह से खान साहब बड़ा शोर मचाया करते थे कि जी ये नायल हो जाएंगे और ये हो जाएगा, जिस तरह से उनका मौक़िफ़ हुआ करता था, तो आप देखें उन्हीं के ख़िलाफ़ जिस तरह ये चीज़ें चल रही थी और वो ख़ुद भी नहीं बच सके। बहरहाल अभी तो ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ये अपना वर्डिक्ट दिया है, और ज़ाहिर है अब जो भी पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है वो ख़ुद अब देखेगी कि आगे किस तरह से मूव ऑन करना है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही इंस्टांस था, जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारी आला क़यादत ने उसमें कहा है कि जी
اس کے خلاف GIT تشکیل دی ہے. اچھا، لیکن اس میں فواد چودھری صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب جو فنڈنگ ہے، جو 16 اکاؤنٹس ہیں، اس کے بھی تمام معاملات ہم عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو اس طرح کے معاملات تھے ان کا کہنا ہے کہ کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں تھی، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے، اور باقاعدہ PDM نے ملاقاتیں کی ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، اور اس کے بعد جا کے ایسے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. تو کیا فیصلے تبدیل یہ کروائیں پیپر ہے، شاید آپ اگر آن اسکرین پہ دکھا سکیں، یہ PTI کی وہ ایڈمٹ کردہ لسٹ ہے اکاؤنٹس کی جس میں PTI نے ایڈمٹ کیا ہے. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ اس شو پہ بھی ضرور تمام اس کو مینشن کریں گے کس طرح سے یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو 8 پوائنٹ میں نے اس میں مینشن کیے ہیں کہ جی یہ PTI نے ایڈمٹ کیے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، اور یہی ان کے خلاف کیس کی کا سبب بنے. اور یہ آپ دیکھیے کس طرح سے موو آن ہوتی ہیں چیزیں. ابھی میں وہی کہوں گا سب چیزیں قبل از وقت ہیں. اب یہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آ گیا ہے، اور یہ اس کے اوپر GIT اور ظاہر انویسٹیگیشن فردر ہوگی، اور یہ گورنمنٹ ظاہر ہے جس طرح سے موو کر رہی ہے اسی طرح سے. آپ یہ دیکھیں کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہماری پارٹی نے بھی کی، تو اس میں ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ جی GIT تشکیل دیا، اور وہ 2-3 دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے جناب. عمران صاحب، بڑی کوششیں کی گئیں تحریک انصاف کی جانب سے کہ کسی طرح سے ٹلتا رہے معاملہ، عدالتوں کی طرف بار بار رخ کیا آپ لوگوں نے، لیکن بالآخر فیصلہ آ گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا کیونکہ PTI کی جانب سے مختلف لوگ اب سامنے آنا شروع گئے کہ جی ہم نے فنڈنگ کی ہے اور یہ سارے معاملات ہماری طرف سے، لیکن سر عارف نقوی صاحب کے معاملات اور ہیں، دیگر اور جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کا جو بیان ہے وہ آپ نے سنا ہوگا. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت انڈیا سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے، اسرائیل سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے. سر کیا کہیں گے اس تمام صورتحال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دراصل بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ جو راجہ سکندر صاحب ہیں یہ شروع سے متنازع رہے. اچھا، متنازع یوں رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی یہ جو ضمنی الیکشن بھی جو ہوئے تھے ابھی پنجاب کے، اس میں بھی انہوں نے بہت کوشش کری ٹیکنیکل طریقے سے کہ ووٹر لسٹیں چینج کری، حلقہ بندیاں اس طریقے سے کری کہ جناب کسی صورت سے، لیکن وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کامیابی عطا کری اور میجورٹی کے ساتھ آئے. اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر بہرحال وہ پارلیمانی طریقے سے اس میں بھی انہوں نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کری، لیکن ہو گیا. اچھا، بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کی جہاں تک بات ہے، یہ جو 8 سال، بات یہ ہے کہ ان کو فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا، اور یہ 8 سال بعد جو سنایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. 40,000 ڈونرز ہیں جو کہ PTI کے، جو کہ PTI کو پورے ورلڈ اوور جو ہے دنیا سے پیسے بھیجتے ہیں، اور ہر ایک محب وطن جو بیرون ممالک میں بیٹھا ہے، ہر ایک کی ایفیلیشن ہوتی ہے، لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے. یہ الحمدللہ یہ بھی ہمارے ایک اعزاز ہے کہ 40,000 جو پاکستانی ہیں جنہوں نے ہمیں پیسہ بھیجا. اب دوسری بات یہ ہے کہ 40,000 میں سے جو 16 انہوں نے اکاؤنٹس دیے ہیں، اگر آپ اس کی پرسنٹیج بھی نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی 400 ہوتا ہے. یہ صرف 16 اکاؤنٹ ہے، تو میرے خیال سے پوائنٹ سمتھنگ اینڈ سمتھنگ کے اندر یہ آتا ہے. اچھا سر، اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یا چوہا بھی نہیں نکلا، تو سر اس چوہے کو پہلے نکال دیتے نا؟ کیوں عدالتوں کا رخ کیا بار بار؟ کیوں آپ نے کہا کہ نہیں فیصلہ ذرا سا طول اختیار کریں؟ نہیں، دراصل دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب ایک سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ متنازع ہے اور یہ ہمارے اگینسٹ ہے، جب ہمارے اگینسٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اس طریقے سے یہ ہمیں پریشان کرے گا، تنگ کرے گا. ہم شروع سے ہی خان صاحب بھی بولتے رہے اور ہم لوگ بھی بولتے رہے کہ سر عدالتوں کے وہ ججز بھی پسند کیوں ہوں، چیف الیکشن کمشنر بھی، دیکھیں ایک اختلافات ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی ہمیں اسی عدالت نے جس نے ہمیں جب ہماری حکومت گئی تھی رات 12 بجے کھلی تھی، اس کے بعد پھر جو عدالت ہے ہمارے جو فیصلے آئے تو ہم تو منون ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، ہم نے اس کو بھی قبول کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ممنوع، اچھا ایک تو اب ٹی وی پہ نکل کے اب جو لوگ ہیں، ایک جیسے فیصل آباد والے وہ آپ کے سامنے آ گئے، وہ زین ٹیکسٹائل والے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے 10,000 روپے دیے تھے، میں تو فیصل آباد میں میری انڈسٹری، انہوں نے کیسے فورن فنڈنگ میں ڈال دیا؟ یہ تو ریکارڈ کی بات ہوگی نا، سامنے آ گئے. تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. پھر دوسرا $27,500 ایک پاکستانی نے جو باہر سے بھیجے سنگاپور سے. اچھا بات یہ ہے کہ جیسے میں ہمارے آبا و اجداد نے مائگریٹ کیا تھا انڈیا سے، جب ہم انڈیا سے آئے تھے تو ہمارے وہاں پہ بھی رشتے دار ہیں، آج بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے شاید آپ لوگ اور دوسرے لوگ کے بھی ہوں گے جو اردو اسپیکرس ہیں ہم لوگ یہاں پہ، تو وہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس پاکستانی کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اپنی بیگم کے ساتھ، وہ نیشنل تھی انڈیا کی، انہوں نے فنڈنگ جب $27,500 بھیجے تو انہوں نے خود ساختہ اپنی طرف سے آدھے پیسے اس کو ڈیوائڈ کیے،
آدھے پیسوں کا مالک اس کو بنایا اور بول دیا کہ جی انڈیا سے تعلق ہے، فورن فنڈنگ ہوگی. یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا. تو اس طریقے سے انہوں نے بلینڈر کیا. صاحب کا بھی یقیناً اور بھی دیگر ماڈرن کرکٹ کلب چیریٹی کے نام پہ پیسے آئے اور وہ سیاست. دیکھیں عارف نقوی صاحب وہی پاکستانی ہے نا. ہاں نہیں، لیکن چیریٹی کے نام پہ آئے لیکن چیریٹی کے نام پہ جو آئے پیسے تو ادھر ہی لگا ہے، جو شوکت خانم میں لگا ہے، جو انہوں نے. سر یہی تو کلیم ہے کہ وہ لگائے گئے ہیں سیاست پہ، یہی اصل جو معاملہ ہے. نہیں دیکھیں وہ شخص عمران خان کو میں جیسے جانتا ہوں کہ اس کے وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے پاس چینج ڈالرز تھے، تو بیگ میں پیسے تھے. اس شخص نے وہ بیگ نہیں کھولا، بولا عمران اسماعیل صاحب تھے، اس کو بولا یار 200 روپے اس کو جو ہے نا آپ ٹپ دے دو کہ یار آپ کے بیگ کرنا نہیں، امانت ہے کسی کی. تو ہم تو پیٹ پیچھے بات کر رہے ہیں اس کی ایک نہیں 1000 سائن میں نے کر دیے تھے اور بغیر دیکھے سائن کر دیے. سائن کے اوپر تو پھنس چکے ہیں خان صاحب، اور وہ یقیناً دیکھیں جو آپ جو سائن کہہ رہے ہیں حلف نامہ اور سرٹیفکیٹ، دیکھیں اس میں سرٹیفکیٹ دیا تھا، حلف نامہ نہیں تھا. وہ سرٹیفکیٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو دی گئی معلومات ہیں وہ درست ہیں. تو یہ ہوتا ہے، ایک آپشن ہوتا ہے، اس کے اندر کلاز ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیا. تو یہ بیس نہیں سمجھتا ہوں اس طرح. ٹھیک ہے، ذرا بابر صاحب یہ فرمائے گا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی میں مصروف ہیں اور ان میں نون لیگ بھی شامل ہے. سر اس وقت کیا ملک کی ایسی صورتحال ہے کہ اس تمام چیزوں کی متحمل ہو سکتا ہے ملک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں دونوں بھائیوں کا بےحد شکر گزار ہوں، دونوں پارٹیوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو بات آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ملک اس وقت اس طرح کی جو ہے نا کوئی بھی چیز افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپس میں جو افراتفری جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ آج اگر ہم نے پیپل پارٹی کا بھی یہ میں نے سنا تھا، انہوں نے کہا ہم کبھی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کو نائل کر دیا جائے. ہم آج بھی عمران خان کے لیے اس حق میں نہیں ہوں گے کہ اس کے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے فیصلہ نہیں آ سکتا ہے، سب کے لیے آ سکتا ہے. لیکن ہم اس حق میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی آدمی کے کسی سیاستدان کو لانگ ٹائم کے لیے اس کو باہر اٹھا کے پھینک دو. نہیں، اگر اس کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو میرے خیال میں ان سیاسی لیڈروں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ چڑیاں چگ جائیں دانے تو پھر یہ بعد میں جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. یہاں بڑے بڑے آئے، بھٹو صاحب کے پاس بھی بڑی تعداد تھی، بڑی طاقت. سر اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا کہا، جوڈیشری کو بھی برا کہا، خان صاحب نے میں وہی کہہ رہا ہوں، بہت برا میں بتاؤں میاں صاحب بھی تو میجارٹی لے کے آئے تھے، ہم نے دیکھا کیا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی پارٹیوں کو، اداروں کو بھی، سپریم کورٹ سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اداروں کو بھی میرے خیال میں اب سوچ لینا چاہیے کہ ان سیاستدانوں کے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے کہ سیاستدانوں خود اپنی سیاست کو گندہ کرتے ہیں. یعنی ماضی میں بھی اگر کسی کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تو اس کی پابندی ہٹا دی. یہ دیکھیں نا، اس کے لیے آج اگر خان صاحب کے لیے کوئی کھڈا کھود رہا ہے تو میرے خیال میں کل آنے والے دن اس کھڈے میں کوئی اور بھی گر جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آئیں ملک کے لیے بیٹھیں، پہلے ملک کو بحران سے نکالیں. ایک کہتا رہے تو چور ہے، دوسرا کہتا ہے تو چور ہے. آپ کون ہو جو کسی کو چور کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ جائیں جب عدالت کسی کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں جی یہ بالکل پکا چور ہے، پھر وہ قوم کا بھی چور بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے، میرے بھائیوں کا بھی بنتا ہے. جب تک کورٹ کسی کو چور نہیں کہے گی تو کوئی سیاست کرتے ہیں. پھر میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو عوام کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کوئی کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کینٹین میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ ہمیں اتنا بیوقوف بھی نہ بنائیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص دیکھیں کل کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، کتنا بڑا ایک مثلا ہمارے جو ہیرو جو ہیں وہ مثلا شہید ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات نہیں چل رہی ہے. ٹوٹل یہی چل رہی ہے جی یہ کھا گیا، فلانا کھا گیا، فلانا پی گیا. میں سمجھتا ہوں اس طرح ملک آگے نہیں چلے گا. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے؟ ماضی میں کچھ سیاستدانوں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور ابھی بھی لگی ہوئی ہیں. میں ایک بات آپ کو معذرت سے کہوں گا، ہمارا بھی دونوں پارٹیوں کے ساتھ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھنا ہے، دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں میرے خیال میں وہ خان صاحب کو اچھا راستہ نہیں دکھا رہے. میں آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ خان صاحب کے جو چانے مانے والے اچھے سیاستدان ہیں نا وہ دور ہیں ان سے بھی، کیونکہ ان کو نزدیک آنے نہیں دیا جاتا. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. نواز شریف آیا، اس کو جن لوگوں نے لایا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں حکومت کر رہے تھے، حکومت اور لوگ کر رہے تھے جو پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے اور آگے وہ حکومت. خان صاحب جب آئے تو خان صاحب بھی اقتدار میں آئے تو خان صاحب ان لوگوں کو بھول گئے. میرے خیال میں میرے بھائی نے بھی بہت محنت کی ہوتی ہے کہ اچھے لوگ، اچھے کارکن جو تھے وہ بھول گئے. مثلا یہ چیمہ صاحب کو لاسٹ اینڈ پہ گورنر بنایا لا کے، وہ بھی کسی کام کا نہ ہو سکتا. سر اگر ایک فرض کر لیا جائے کہ خان صاحب کو فی الحال صدارت سے ہٹا دیا جاتا ہے، چیئرمین شپ جو ہے ان کی، اور کہتے ہیں کہ کسی اور کو، شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے ہیں، کیا آپ کو پھر مستقبل نظر آ رہا ہے؟ سر شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بہت پہلے خواب دیکھ چکا تھا. ہم بھی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں. جب ان کے بھائی نے بھی کہا تھا تو وہ ہم نے پہلے بھی. لیکن خان صاحب کو میرے خیال میں دیکھیں، خان صاحب کو بھی جو ہے نا صبر سے کام لینا چاہیے اور باقی پارٹیوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کوئی کسی کو فون کر کے سامنے آنا چاہیے کہ آئیں بیٹھتے ہیں. سیاست ہماری اپنی اپنی ہے.
لیکن ملک کے لیے ہم ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. اس وقت ملک کی جو حالت ہے دیکھیں, اگر ڈالر نیچے آیا ہے تو یہ تو ہمارے ملک میں اس کو اب نہیں کوئی مانتا. کبھی ابھی نیچے 10 روپے آیا ہے تو 20 روپے جو اوپر چڑھ جائے گا. پیٹرول اسی طرح مثلا 3 روپے سستا ہوتا ہے تو 10 روپے بڑھ جاتا ہے. یہ اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو تب بھی یہی حال ہوتا. ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آج اگر یہ کہیں کہ دیکھیں جب تک دیکھیں میری بات, اسمبلی میں جب بندہ منتخب ہو کے جاتا ہے تو اس کو عوام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ عوام کے کام کریں. یہ 3.5 سال پی ٹی آئی سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہوئی کہ آج تک خان صاحب نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کام کدھر ہو رہے ہیں. صرف ان کو جو بھی ان کے پیچھے تھے انہوں نے ان کو لگا دیا کہ چور چور کرتے رہو باقی ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اتنا عرصہ یہ نہیں کرنا چاہیے. سر اور ایک اور بنیادی غلطی ہوئی ہے, ان کو جو نظریاتی کارکن تھے ان کو اوپر لانا چاہیے تھا. جو میں کھلے عام کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چاہوں کہ شہباز گل جیسے لوگ, فواد چودھری صاحب جیسے لوگ, یہ لوگ کبھی عمران خان صاحب کو آگے آنے نہیں دیں. شاہ محمود قریشی صاحب ریکارڈ پہ بات ہے کہ ان کے اپنے بھائی نے کہا تھا کہ مجھے دبئی میں طلب کر لیا گیا ہے. آپ کو آگے پی ٹی آئی میری ہوگا, اس کا چیئرمین میں ہوں گا. یہ ہمیں سب پتہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا اگر وہ شکر ادا کریں کہ عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے تو یہ عوام ساتھ چھوڑ بھی دیتی ہے. اور یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے یہ ایک الگ الیکشن ہے. جب جنرل الیکشن ہوں گے اس میں دیکھا جائے گا کہ ہونا کیا ہے. تو کل اگر خدا نہ کرے آج یہاں کراچی میں چلے, میں مانتا ہوں جی کہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی جو اتحادی تھی یہ کل پھر ہوگا. کبھی ایم کیو ایم دوڑے گی ان کے پاس, کبھی وہ دوڑیں گے, کبھی اتنا پیپل پارٹی نون کے پاس جائے گی, سب مل کر حکومتیں بنائیں گے. تو آج اس ملک کو یار خدا کے لیے, ملک میں لوگ مر رہے ہیں. کراچی تباہ ہو گیا. کراچی کے اندر آپ دیکھیں نا بارشوں کے اندر کراچی کی جتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے نا ایسے ملک میں ان بارشوں کے دوران اسلام آباد کے اندر تھا, وہاں بھی طوفان بارشیں ہو رہی تھی. آدھے گھنٹے کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں پانی نظر نہیں آتا. مجھے پتہ ہے نا کراچی میں آج چلیں, دونوں میرے بھائی ہیں, دونوں یہاں پہ آپ چلیں کراچی میں دیکھیں گلیوں کے اندر آج بھی پانی, اور پھر جو روڈیں ہماری ختم ہو گئی وہ 1 سال بھی نہیں بنیں گی. بالکل سر, اس پہ ہم بات کریں گے اگلے جو ہمارا تھوڑے دیر کے بعد. پہلے یہ ذرا اس ٹاپک کو بھی سمیٹ لیں. فاروق صاحب, بڑا صادق اور امین کا آپ کہتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں رہے خان صاحب, اور ان کو جو ہے ڈکلیئر کر دینا چاہیے, اب کوئی اور آ جائے ان کی جگہ پہ. تو فاروق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں یا چلا رہے ہیں, جو باس بن کے چلا رہے ہیں, تو کیا وہ صادق اور امین ہیں؟ لیکن صادق اور امین کا جو لقب تھا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, اور یہ آپ دیکھیں کہ مطلب ہمیں اس طرح سے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے ان الفاظ کی. میں بڑا اس پہ مذمت کرتا ہوں, اسپیشلی کیونکہ جو خان صاحب کو جس طرح سے یہ لقب دیا گیا, اور دیکھیں ہم بیسیکلی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم, اور جس طرح سے یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے, چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے ان کو لقب دیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سے وہی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جس طرح سے ایک 19th امینڈمنٹ کے لیے بھی لا پاس ہونے والا ہے, اس میں یہی ہوگا کہ جو ججز کے اختیارات ہیں ان کو بھی ایک تو محدود کیا جائے گا, کیونکہ جس طرح سے یہ سو موٹو نو ایکشن لے لیا کرتے تھے, اور جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنی ہٹ دھرمی ہے. کہ ابھی بھی آپ دیکھیں جو پنجاب کے الیکشن ہوئے اس کے بعد جو فیصلہ تھا 3 رکنی بینچ کا, تو آپ دیکھیں کہ پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا فیصلہ آیا. تو یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں, جو جس طرح سے ہمارے یہاں عدالتی نظام ہے, اور اس میں تو میں کہوں گا کہ جتنی بھی امینڈمنٹس کی جائیں کام ہے, جب تک عدالتی نظام لیکن اس میں جو دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان آپ دیکھ رہے ہیں, کیا وہ خان صاحب سے کم ہیں, زیادہ ہیں؟ آپ اس حوالے سے ہم نے تو, ہماری پارٹی نے تو کبھی بھی نہیں کہا, یا کوئی ہمارا لیڈر بتا دیں جو خود کہے کہ جی مجھے صادق اور امین کا لگا دیا. لیکن پھر وہی بات ہو گئی, یہ وہ القاب ہیں جو ہمارے پیارے نبی کو دیے گئے, تو ہمیں ان کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم تو ہمیں یہ چاہیے کہ سنت پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. سنت پہ عمل کرنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, پھر آپ دوسری چیزوں کو, یا تو سیاست میں آئے تو اس حساب سے تو چلنا. ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ برٹش کے دور سے وہی چلا آ رہا ہے. اس نظام کو ہم کیوں تبدیل نہیں کیا؟ آپ کی سب سے زیادہ حکومت رہی ہے. یہ ناممکن ہے. جس طرح سے آپ یہ جو پورا کانٹیننٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ایشیا کانٹیننٹ ہے, آپ میں خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو انڈیا ہو گیا, نیپال ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, یہاں تو برٹش نے حکومت کی, اس کے بعد سے جو نظام چلا آ رہا ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے. ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکے. سر وہ تو بہتر چلا رہے تھے, وہ کم از کم لوگوں کو حقوق تو دے رہے تھے سر. وہ کمشنری نظام ان کا تھا, وہ یہ کہتے تھے ہمارے خلاف احتجاج نہیں کرو, باقی وہ روڈز بھی بناتے تھے, وہ سارے کام کر کے دیتے تھے, عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیتے تھے. لیکن روڈز تو ابھی لیکن آپ جو ہیں کمشنری نظام کے تحت عوام کو سہولیات نہیں دے پا رہے. نہیں, سہولیات تو دیکھیں نا, ابھی جو جس طرح سے ابھی پیپلز بس سروس شروع ہوئی ہے, میں کہوں گا کہ وہ تو ابھی بھی میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی شروع ہو, اس لیے کہ جو روڈز کا آپ دیکھیں سسٹم ہے ہمارے یہاں,
جس طرح سے انفراسٹرکچر ہے، آپ اتنی مہنگی بسیز آپ اس کے اوپر چلا رہے ہیں، اور جو روڈز ہماری ہیں جس طرح سے بنائے جاتے ہیں، میں خود بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری یہاں جو جس طرح سے روڈز کی ہماری یہاں جو محکمہ ہے، جو ہماری یہاں ڈسٹرکٹ کونسلز بنی ہوئی ہیں یا جو ہماری یہاں ایڈمنسٹریٹر صاحبان ہیں، وہ کہاں سے تعلیم لے کے آئے ہوئے ہیں جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. بھائی ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہمارا سوتا رہتا ہے، ہم خود ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے جو ٹریفک کا نظام ہے آج تک آپ اسی طرح سے ہی وہ نظام چل رہا ہے، ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہے. چلیں، یعنی کہ مطلب ابھی آپ کے خیال میں چنچی ہی چلنے چاہیے تھے. میرے خیال میں کہ کیونکہ آپ خود دیکھیں گے جو روڈوں کا حال ہے. اچھا، اس پہ یقیناً ابھی یہ تھوڑا سا بلدیاتی پہلو جو ہے اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد. اصل میں یہ ٹاپک بھی ہمارا ایک ایسا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ ذرا سارا اصل گفتگو ہو جائے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، خاص طور پہ عمران بھائی. اب یہ سارا معاملہ جو ہے صادق امین کا جو ہے عدالت میں بھی پہنچے گا، اور یہ تمام فارن فنڈنگ کیس کے بعد یہی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ اس لقب کے اہل نہیں ہیں جو انہیں دے دیا گیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لقب چھننے کے بعد جو مختلف آرٹیکلز آئین کے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے، جس کے تحت جو ہے وہ پھر عوام کے درمیان اپنے آپ کو لیڈر نہیں کہہ سکتے، تو سر یہ جب چیزیں آ جائیں گی تو پھر کس طرح سے آپ سروائیو کریں گے؟ دیکھیں بات یہ وقار بھائی، آواز خلق نکار خدا، یہ تو آپ نے مثال سنی ہوگی نا. یہی عوام ہے جو روڈوں کے اوپر جنہوں نے صادق امین کا جس طرح سے بھائی نے کہا وہ حقیقت بات ہے. ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا لقب ملا تھا، ہم تو ان کی خاک برابر بھی نہیں ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں، جو عوام، جو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میک ڈونلڈ میں عوام نے جس طرح سے لقب دیا، ان کو چور چور بولا، تو یہی عوام ہے، ان کے تو آپ زبان منہ نہیں روک سکتے نا. لیکن سر آپ کے لیڈر تو روک سکتے ہیں. آپ کے لیڈر جب ان کو حوصلہ افزائی کریں گے اس چیز کی تو سر یہ ہوگا. ایسی بات بالکل سر وہ بار بار اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ چور کہلائے جائیں گے، جہاں جائیں گے. دیکھیں وقار بھائی، یہ تو بات آپ رکھ لیں کہ پاناما، آپ کو پتا پاناما سے کہانی شروع ہوئی تھی سب سے پہلے. جب پاناما جو آیا تھا اس میں پورے ورلڈ کے جتنے بھی جو لیڈران تھے، جو کرپٹ تھے، ان کے نام تھے، اس میں ہی نام تھے نا. اس میں تو عمران خان نے تو ان کا نام نہیں ڈالا تھا، لیکن شروع سے بولتا ضرور تھا کہ یار یہ کرپٹ ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں. وہاں سے بات اسٹارٹ ہوئی تھی. اور وہ یہ چور اور یہ تمام چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے چور کو چور ہی بولا جائے گا نا بھائی. بات یہ ہے. لیکن سر اس طرح سیاست کے اندر رہتے ہوئے ایک ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں وہ نہیں، دیکھیں وقار بھائی، وہ تو شروع سے کہتا رہا کہ یہ جتنی بھی آپ کے بیرون ملک میں جو آپ نے کرپشن کا پیسہ اس کو واپس لے کر آ جائیں. اس عوام کا پیسہ ہے، اس کو لوٹا دیں. اچھا، قرضہ اتاریں. آپ ملک کو آپ دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے. آج بھی اس عوام کو آپ دیکھیں جو پرسان حال ہے. آپ ابھی جس طریقے سے بھائی فاروق بھائی نے ابھی جس طرح سے بول رہے ہیں روڈوں کا حال اور اس طرح کا حال، بھائی یہ ڈی واٹرنگ جو آپ کے جو پمپ ہیں ان کے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اچھا، پھر ایڈمنسٹریٹر کو انہوں نے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام ہے فاروق بھائی کو، انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریٹر کو اس کو جو ہے وہ کیا، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. حالانکہ مرتضیٰ وہاب صاحب اس وقت کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور میں تو پوچھنے والا تھا پتہ نہیں کہاں سے تعلیم نہیں ہے، تو پڑھا لکھا لیکن پتہ نہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو ٹیکنیکل جو سروسز ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹاف سے ہی آپ کوئی مشورہ کریں، جو انجینئرنگ اسٹاف سے، آپ باہر سے بھی کسی سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. ایک سے ایک ایلیٹ کلاس اس کراچی کے اندر جو پڑھے لکھے نوجوان رہتا ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، وہ باہر ملک چلا جاتا ہے. ٹیلنٹ آیا تو باہر ملک نکل جاتا ہے، یہاں پہ نہیں ملتا. ان سے مشورہ لیں. 1000 راستے اس کے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لگ ایسی رہے کہ پروگرام کا موڈ جو ہے وہ کچھ شہر کراچی کی طرف ہی رخ کرتا جا رہا ہے. تو بابر صاحب یہیں پہ جی وہ تو چلو میاں نواز شریف جو ہے نا وہ تو چور نکل گیا، آصف زرداری بھی چور ہے. ڈاکو کا کیا کریں گے؟ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے اس کا کیا کریں گے میرے بھائی؟ ہاں، ڈاکو کا کیا کریں گے؟ کیا وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے 10 سیٹوں کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، یہ اگر بات یہ نا کہ دیکھیں نشے و فراغ، جب حالات و واقعات چلتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے میں دیکھیں الیکٹیبلز بہت سارے لوگ آئے تھے نا، ٹھیک ہے، تو آئے تھے، پھر ان کو لوٹا کا بھی خطاب ملا، وہ چلے بھی گئے، انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی. تو چیزیں اگر تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ آپ نے دیکھا کہ اس اتنے عرصے میں جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے، وہ بکے نہیں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو ہے ہم جو ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم لوٹے نہیں، بالٹیاں بن چکے ہیں. نہیں، بالٹیاں کی کوئی بات نہیں. جنہوں نے لوٹا بننا تھا وہ لوٹے بن چکے ہیں اور وہ ذلیل خوار ہو گئے. اس پہ ایک پوائنٹ ہے میرا. دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی جواب دینا چاہیے صحیح، کیونکہ کل دنیا سے چلا جانا ہے. انسان کا جھوٹ پیچھا کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ آپ کسی کے اوپر اگر جھوٹا الزام لگائیں تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اور اس کو سامنے بیٹھائیں گے اور کہیں گے میرے بندے پہ جرم ثابت کرو. دنیا میں تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے گا، دل صاف ہو جائے گا، لیکن وہاں وہ نہیں کر سکتا. پہلی بات ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب تھے، ایسا ہی تھا، پارٹی چیئرمین ہی تھے. ان کے حکم پہ جو ہے نا 25 لوگ جو ہے نا 20 لوگ جو ڈیسائڈ ہوئے ٹھیک ہے. چودھری شہزاد بھی پارٹی چیئرمین تھے.
ٹھیک ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں کہ پاکستانیوں کی آنکھیں بند نہیں ہیں سر یہی وہ ٹھیک ہے؟ فیصلے ہیں ہاں، عدالتی وہ جس پہ فیصلے جو ہے اگر وہ عدالت کیا اپنے گیا۔ آپ کو انہوں نے کریٹیسائز کروایا نا ججوں کو، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک۔ سمجھ ان کو بھی آ گئی ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ چیزیں جب تک اس ملک سے ختم نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت بن گئے، جب تک ہم لوگ غلط چیز کو غلط نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے، پیپل پارٹی نہیں کہے گی، جو برسر وہ نہیں کہے گی، تو پھر یہ معاملات سر یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوں گے۔ سر اب ایک چھوٹے سے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یقیناً اب شہر کراچی کی بات کریں گے، کراچی کے مسائل کی بات کریں گے۔ بارش کا اسپیل تو تیسرا تھا وہ گزر گیا، لیکن اب چوتھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے 6 تاریخ سے آنے والا ہے، وہ اور زیادہ کہا جا رہا ہے کہ تیز بارشیں برسائے گا۔ تو ایسے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، شہروں کے ابھی کیا حالات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے۔ ویلکم بیک۔ شہر کراچی کی بات کریں گے، شہر کراچی جہاں پر بارشوں کے تیسرے اسپیل نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ کیا وجوہات بنی؟ کیا روڈز ایسی ناقص بنی ہوئی تھیں؟ کیا مٹیریل صحیح نہیں ڈالا گیا تھا؟ یا حکومت نے بر وقت طریقے سے پیچز نہیں لگائے ان کے؟ یہ کیا معاملات رہے؟ یا پھر یہاں پر ہیوی ٹریفک جہاں پہ حق ہے ایک عام گاڑی کا، ایک اسکوٹر کا، وہاں پر ٹینکرز چل رہے ہیں، کیا یہ وجہ بنی؟ وہ کیا وجوہات بنی کہ آج شہر کراچی کی سڑکیں ادھڑ چکی ہیں، پل لٹک چکے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جناب فاروق بھائی؟ دیکھیں، نظام جس طرح سے ہمارا انفراسٹرکچر تھا اور جس طرح سے بارشیں گزارے، یہ تو میں کہوں گا کہ انسرٹین ہوتا ہے کہ اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یار کتنی بارش ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہائیلی پاپولیٹڈ سٹی ہے، اور جس طرح سے ہمارا انفراسٹرکچر ڈپلائی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے کچی آبادیاں بھی ہیں، اور جہاں اچھی آبادیاں ہیں وہاں کچی آبادیوں کے ساتھ ساتھ تو جو جہاں نشیبی علاقے ہیں وہاں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا ایز کمپیریٹیولی پچھلے سال کی بنسبت اس دفعہ پھر بھی مرزا صاحب نے جو اقدامات کیے میں کہوں گا اس میں کافی اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو، کہ ان کی وجہ سے کہ جی اتنا پانی نہیں سڑکوں پہ کھڑا رہا، پھر بھی جو نشیبی علاقے تھے جہاں جو ان سائڈ اسٹریٹس تھیں اس میں پھر بھی پانی کھڑا رہا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو یہ جس طرح کا انفراسٹرکچر ڈپلوائے ہوا ہے، سیوریج لائنز، اس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح سے بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوئے نالے جس میں صاف ہوئے، جس میں گجر نالا تھا اور محمود آباد پہ ایک نالا تھا جو صاف ہوا، اس کی وجہ سے بھی کافی چیزیں بہتر ہوئی۔ صحیح۔ اچھا سر، جو سڑکیں ہیں شہر کراچی کی وہ ان بارشوں میں نہیں ادھڑی ہیں، یہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی۔ دیکھیں یہ جو کوالٹی آف، میں اس بات میں آپ کی تائید کروں گا کیونکہ جو کوالٹی آف مٹیریل یوز ہو رہا ہے، میں اس میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ اس میں کنڈیم بھی کروں گا کہ جس طرح سے کانٹریکٹر اور ورک مین شپ ہوتی ہے جس وقت روڈ بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں ذرا سی بھی بارش ہو یا کچھ ہو تو وہ روڈ خراب ہوتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کوالٹی کنٹرول کو ذرا سا چیک کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو چیزیں یا تو ہم کسی بھی ایسے شہر کو اپنا ایک ماڈل شہر بنا لیں جس کے مطابق ہم اس کو کام کریں۔ سر ہے نا، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، اب ماڈل تو وہ بن چکے ہیں آپ کے۔ دیکھیں ظاہر ہے میں کہوں گا کہ پھر وہی بات ہے کہ جو کراچی، اگر آپ کو کراچی کا میپ میں بھی دیکھیں گے تو کراچی بالکل بلو سی لیول ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسلام آباد کو دیکھیں تو وہ اپ سائڈ ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اس میں سر یہاں پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کچی آبادی کو جو چھوڑ دیں، یہاں پہ جو جھگیاں لگ رہی ہیں، آپ ذرا کراچی سے، آپ کراچی میں داخل ہوں، سپر ہائی وے سے ہی آپ شروع کر دیں، سوراب گوٹ کے پاس جھگیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر جرائم پیشہ عناصر موجود ہیں۔ یونیورسٹی روڈ سر بہترین روڈ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہاں پر آپ جائیں، کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے جھگیاں لگی ہوئی ہیں، یہ جھگیاں کون ڈال رہا ہے؟ اتنی طاقت کس کے پاس ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ سٹی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ کے پاس کوئی اس کا میکینزم نہیں ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روک سکیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جو صبح جس طرح سے ہماری یہاں سر جھگیاں تو روک سکتے ہیں کہ جھگیاں نہ ڈالیں، کسی شہر میں ڈالی جا سکتی ہیں، لاہور میں ڈال سکتا ہے کوئی جھگی؟ سر نہیں، لاہور کے بھی کئی علاقے ایسے ہیں، دیکھیں جو میں پھر آپ سے کہوں گا ڈی ایچ اے ہو گئے یا دوسرے ایسے علاقے ہو گئے جو پوش ایریاز ہیں، وہاں پہ تو پھر بھی آپ کو جھگی نہیں ملے گی۔ گلشن بھی اسی پوش طرح سے علاقہ آپ تھا دیکھیں، سر اگر کسی آپ، زمانے میں۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل تائید کرتا ہوں، اس میں کوئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے چیزیں دیکھی ہیں اور میں نے بھی دیکھی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو میکینزم ہے ہمارے پاس، وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جی ہم کوئی میکینزم استعمال کر سکیں گے، لوگوں کو روک سکیں گے بھائی یا ان کو اٹھا۔ اب یہ مجھے بتائیں اگر ہم ان کو یہاں سے کیٹر بھی کرتے ہیں اس کے بعد ان کو لے کے ہم جائیں گے کہاں؟ ٹھیک ہے نا، یا تو آپ دیکھ لیں جتنے شہر میں بیگرز تھے، ابھی پھر بھی میں کہوں گا تھوڑی بہت اس پہ بھی سٹی گورنمنٹ نے کافی کام کیا کہ جی ان کو پکڑتے تھے، اور جس طرح سے منشیات فروش تھے آپ کو اب ایسے کم نظر آ رہے ہوں گے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ
عیسیٰ نگری کی طرف یا اور دوسری جگہوں پہ کہ اسپیشلی سندھ گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی اور تمام پولیس والوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ جی آپ جو ہے ان کو پکڑیں اور ان کو لے جا کے ان کی جو ہے نا پوری اورینٹیشن کریں ان کے اور ان کو کام پہ لگائیں تاکہ یہ منشیات سے دور رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑے اقدامات ہیں. میں نے آپ سے کہا بہت ایک اتنے ہائیلی پاپولیٹڈ سٹی ہے, اس کے اندر تو سب کو مل کے بیٹھ کے کام کرنا ہو, صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن اس میں پلاننگ کیا کرنی پڑے گی؟ اس پہ ہم لوگ جب آپس میں مشورہ کر کے بات کر سکتے ہیں تو سر یہ تو پھر بڑے شہر کے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے. عمران صاحب, اس وقت شہر کراچی میں آپ باہر نکلیں, گلی میں نکلیں تو کتوں کا خوف ہوتا ہے, کتے پیچھے لگ جائیں گے, کتے مارے نہیں جا رہے, ان کے بارے میں کہا گیا کہ نظر بندی کی جائے گی تاکہ ان کی افزائش نہ بنے, وہ نہیں ہو سکا کوئی کام, کرپشن میں گیا پیسہ کہاں گیا کچھ نہیں پتا. ذرا سا آگے نکلیں, دکان پہ خریداری کرنے جائیں, بھیکاری آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. روڈ پر آ جائیں تو ڈاکو, مطلب آپ جائیں گے کہاں پہ جب آپ کے پیچھے بھیکاری لگ رہے ہیں, ڈاکو لگ رہے ہیں, کتے لگ رہے ہیں, آپ شہر کراچی میں کہیں نہیں نکل سکتے, بے بس ایک شہری نظر آ رہا ہے. سر 14 سیٹیں حاصل کی تھیں تحریک انصاف نے, کیا کچھ غور کیا گیا تھا؟ دیکھیں 14 سیٹیں ہم نے حاصل کری, بالکل کری, اور اس 14 سیٹوں کا اختیارات نہ ہونے کے باوجود بھی حق ادا کیا گیا. صرف کس طرح اور کہاں؟ اچھا, گجر نالہ, یہ جو نالہ ابھی جو کہہ رہے تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے وقت میں FWO کو کہہ کے وہ صاف کروایا, ساتھ میں اطراف میں روڈیں بنوائیں. محمود آباد نالہ صاف ہوا, اطراف میں روڈیں بنی تاکہ دوبارہ اس کے اوپر انکروچمنٹ نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کا ڈیفینس ویو سے جو ایک ملی ندی پہ جو ایکسپریس وے چل رہا ہے, یہ بھی فیڈرل نے فنڈنگ کری. اس کے علاوہ جتنے بھی MNAs تھے PWD کے تھرو جو ہے روڈز اور جتنے بھی کنسٹرکشنز ہیں وہ تمام چیزیں کی گئی. حالانکہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے, چونکہ پھر ہم نے بیچ میں, یاد ہوگا کہ آپ نے جب مہنگائی بہت ہو رہی تھی اور میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جی پرائس کچھ تو مہنگائی ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ آپ کے لاپرواہی کی وجہ سے آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں, پرائس کنٹرول بیورو نا. تو اس وقت بھی ٹائیگر جو ہماری فورس تھی, ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم یہ بھیجتے ہیں اور یہ پرائس جو ہے جو بھی ہے وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جی کہاں کہاں پرائسز بڑھی ہے, تو ہم اس کو پریشرلی اور گورنمنٹ کی مدد سے اس کو کم کریں گے. لیکن CM صاحب نے کہا نہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے احساس کارڈ وہ جو تھا اپنا صحت کارڈ تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے, جبکہ عوام کے بھلائی کے لیے تھی تمام چیزیں. اچھا, دوسری بات یہ رہی کہ جو جگیاں آپ نے کہا شراب گوٹ پہ, حقیقت وہ آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا تھا آج سے چند سال پہلے, تو انٹیریئر سندھ سے لوگوں کو مائگریٹ کروا کے یہاں پہ لا کے سیٹل کیا تھا. کچھ یہاں پہ جگیاں بھی لگوائی گئی تھی اور کچھ جو فلیٹس تھے گورنمنٹ کے اس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا. اس کے بعد وہ, لیکن اس کے بعد سے چونکہ وہ آ تو گئے تھے لیکن ان کا انفراسٹرکچر جو جہاں سے وہ آئے تھے جن شہروں سے اور دیہاتوں سے, اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے وہ پھر واپس گئے بھی نہیں اور یہاں پہ کچھ چلے گئے ہوں گے, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہیں پہ مقامی ہو کے رہ گئے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ یہ سڑکیں جو خراب ہیں, پانی جمع ہو جانا, MQM کے پاس زیادہ تر جو ہے وہ بلدیات کے حوالے سے MQM کے پاس رہی ہے. اچھا, MQM بلدیات میں بھی رہی ہے, صوبائی حکومت میں بھی رہی ہے اور فیڈرل میں بھی رہی ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے جیسے ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو پیپلز پارٹی صوبائی میں بھی رہی ہے اور فیڈرل میں بھی رہی ہے. تو اختیارات ہمیں صوبائی حکومت میں نہیں تھے نا, ہم بلدیات, ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا جیتیں گے تو میئر بھی انشاءاللہ آ جائے گا, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ہو سکتا ہے کر سکیں گے, چونکہ ہمارے پاس اختیارات آ جائیں گے. لیکن سر آپ لوگ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں غلط لڑنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے ہیں. جس الیکشن کے اوپر آپ جا رہے ہیں وہاں پھر آپ کہیں گے کہ بے اختیار میئر ہے آپ کا. دیکھیں اب میں آپ کو دیکھیں یہ بالکل جائز بات ہے, بجا بات ہے. یہ فاروق بھائی آپ ہو گئے, ہم ہو گئے, ہم اسی شہر کے ہم شہری ہیں نا, ہم سب فیس کرتے ہیں وہ پرابلمس. ایسا نہیں کہ میں نہیں کر رہا ہوں فیس, آپ نہ کر رہے ہوں, آپ کر رہے ہو, میں نہ کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے بڑی جو بلینڈر ہے پیپلز پارٹی نے وہ یہ کری ہے کہ اس نے اس شہر کے میئر ہو, جو ایڈمنسٹریٹر ہو یا میئر آپ بول لیں, اس کے اختیارات ختم کر دیے. اس کے اختیارات اس طرح سے ختم کر دیے انہوں نے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گیا اور KDA ہو گیا, MD ہو گیا, یہ پہلے LDA ہو گیا, واٹر سیوریج بورڈ ہو گیا,
اور اللہ بھلا کرے آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا. یہ تمام انہوں نے ڈیوائڈ کر کے انہوں نے اپنے ماتحت کر لیا سندھ گورنمنٹ. تو اس کے پاس اختیارات نہیں رہے ایڈمنسٹریٹر کے پاس, میئر کے پاس اختیارات سوائے یہ کہ وہ روڈ میرے خیال سے بنا لے گا یا لائٹیں لگوا دے گا. تھوڑا بہت کام صفائی کا بھی دیکھیں نا, وہ بھی سالڈ ویسٹ میں آپ دیکھیں جگہ جگہ روڈوں پہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے. کدھر گئی وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کدھر گئی؟ وہ آپ کا ایک ادارہ تھا, آپ نے چائنیز کو دیا تھا بیچ میں, وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی کچھ نہیں. سر اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. بابر صاحب اس وقت جو جھگیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور یقیناً ایک وقت ایسا آ سکتا ہے خدا نخواستہ, اس وقت جو شہر کراچی کی ویسے صورتحال دیکھیں آپ, آبادی کے حساب سے 4 کروڑ سے زائد تو آبادی ہے اس شہر کی. اب دوسری جگہوں سے جو جھگیاں والے ہیں یا جو کاؤنٹیبل نہیں ہے, جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے, وہ الگ تعداد ہے. سر اگر کہ ایسے میں اس شہر کے ساتھ اگر انصاف کرنا ہے تو یہاں پر آبادی کے تناسب سے, کیونکہ اس وقت کے پی کے کے اندر, پورے کے پی کے اندر 4 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ, آپ کے پورے بلوچستان کے اندر 2-2.5 کروڑ کی لگ بھگ کی آبادی ہے, 2 صوبوں سے زیادہ آبادی صرف شہر کراچی کی ہے. تو سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے صوبوں سے کراچی شہر کو فنڈ کیا جائے, کیونکہ ہر شہر کا, ہر صوبے کا بندہ یہاں پر رہتا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں یہاں پر اس کو لگائیں پیسے اور اس کو بہتر کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں کراچی ایک شہر نہیں ہے, یہ ایک ملک ہے. جی ملک ہے. اور جو آپ نے کہا کہ آپ نے گلشن کا نام لیا, بالکل گلشن ایک بڑا, ایک پیسفل اور بہترین ایک علاقہ ہوتا تھا جس کی آج بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. روڈیں نہیں ہیں. یہ جو جھگیاں آپ جو بتا رہے ہیں, یہ جو لگتی ہیں, بیسک میں اس میں 2 چیزیں. ایک تو لوگ آ کے خود ہی آباد ہو جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے قبضہ کرواتے ہیں, وہ زمین پہ قبضہ بھی کروا لیتے ہیں. اکثر پلاٹوں پہ قبضے والے لوگ, جب ان کی مرضی ہے ان کو اٹھا دیں. یہ اردو سائنس کالج کے برابر آپ چلے جائیں, کتنی بڑی جھگیاں لگی ہوئی, اور ایک کتنا بہترین پلاٹ ہے. وہ کس کا ہے ہمیں پتہ ہے, انہوں نے جھگیاں لگوائی ہوئی ہیں. وہ جب مرضی ہوگی اٹھا دیں گے, بولیں گے پیسے دو جی, 10-50 ہزار روپے دو, اور چلے جاتے ہیں لوگ. یہ ایک ظلم ہے. کرمنل ہوئے نا, وہی ہو نا, وہاں سے ہو کے سارے. دیکھیں سوراب کوٹ سے, جس طرح آپ نے کہا کہ سوراب کوٹ سے میں نے خود دیکھا, ایسی گاڑیاں بھر کے وہ لوگ آتے ہیں جو پورا دن بھیک مانگتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ زبردستی کرتے ہیں ان کے ساتھ. جو بنتی ہے یہ کنٹرول حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو ان چیزوں پر ان کا بالکل کوئی توجہ نہیں ہے کہ شہر کس طرف جا رہا ہے. شہر میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں. ایک شریف آدمی جو ہے نا وہ باہر پیدل نہیں چل سکتا اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے اوپر جاتی ہے کہ ان کی حکمرانی ہے, حکومت ہے, صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے, اس وقت وفاق میں بھی ہیں, اور سٹی گورنمنٹ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے. تو جو کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیاں مل کر یہ کراچی کی عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ نہ ان کے پاس پینے کا پانی ہے, نہ ان کی لائٹس ہے, نہ ان کو گیس ٹائم پہ مل رہی ہے. اس وقت کراچی کے اندر اتنا شدید بحران ہے, لیکن لوگ اتنا مجبور کر دیے ان حکمرانوں نے کہ وہ احتجاج کے قابل بھی نہیں رہے. سر آپ نے دیکھا ہوگا عدالت نے فیصلہ دیا, نسلہ ٹاور گرا دیا گیا. عدالت کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی کہ جھگیاں ختم کر دی جائیں؟ سر میں معذرت سے یہی کہوں گا کہ دکھ یہی ہوتا ہے کہ چاہے عدالتیں ہوں یا چاہے حکمران ہوں, وہ پتہ نہیں کس ذاتیات کے اوپر فیصلے کرتی ہیں, اور جس جگہ میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کوئی فیصلے نہیں. 3.5 کروڑ روپے کا فلیٹ تو ٹوٹ گیا, لیکن قبضہ کی بھی جھگی موجود ہے. سب جھگیاں موجود ہیں, بلکہ سارا بہت کچھ اور موجود ہے. آپ نے بات کی ٹینکر مافیا, جو یہ یونیورسٹی روڈ آپ کے سامنے ہے, اتنی اچھی روڈ بنائی تھی, پیپل پارٹی نے بنائی تھی, بہت اچھی روڈ بنائی تھی. کس نے کیئر کی؟ آج ٹینکر مافیا نے اس روڈ کے ستیہ ناش کر دی. میٹرو کے پاس جو برج ہے, آپ اس سے نیچے اتر کے دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے کھڈے خدا نخواستہ گر سکتا ہے, ٹینکر گر سکتے ہیں. کیا جو پیپل پارٹی کے نمائندے ہیں یا تحریک انصاف کے ہیں, جو حکمران ہیں یا دوسرے لوگ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, کیا ان کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کراچی تباہ ہو رہی ہے؟ خدارہ یہ لوگ سوچیں کہ ہمیں کراچی کے لوگ, ایسا نہ ہو کہ کراچی کی پبلک جب باہر نکلے تو نہ پی ٹی آئی رہے, نہ ایم کیو ایم رہے, نہ پیپل پارٹی رہے. کیونکہ پھر لوگ پھر ایک طرف ہی دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان لوگوں سے جب ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر ایک بات اور ہوگی کہ اگر کسی کے پاس پاور نہیں ہے, کوئی مثلا جو ہے نا میئر بن جاتا ہے, یار آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو پھر آپ حکومت کا پیسہ بھی نہیں لو, آپ چھوڑ دو, باہر آ جاؤ, عوام میں آ کے کھڑے ہو جاؤ کہ میری پاور نہیں ہے بھائی, میں کچھ کام نہیں کر سکتا. اس شہر کو کھانے کے لیے آپ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن عوام کے لیے آپ چارانے کا کام نہیں کرتے. پھر ایک چیز اور کہ آپ نے جو مٹیریل کی بات کی تھی, یعنی کہ 1 انچ جو مال ہوتا ہے نا, اتنا 1 انچ اتنا مال جو روڈ پہ کہتے, جو میرے بھائی نے, ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جو صحیح پوائنٹ جس بات پہ جو ہے اس کو نہ اس کی مخالفت کرے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ایک اچھے سیاستدان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا شہر ضائع ہو رہا ہے, آپ کے سامنے آپ کی روڈ کا 6 انچی کا مال ڈالنا ہے, اور اگر وہ ٹھیکیدار صرف 1 انچی کا مال ڈال رہا ہے, تو وہ عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے, حکومت کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے, اور وہ مجرم اپنا مجرم تو بن ہی رہا ہے. لیکن یہ روڈیں پہلی بارش میں بیٹھ جاتی ہیں بھائی, روڈوں میں 6-8 فٹ مال پڑتا ہے, کبھی روڈ بارش سے روڈ خراب
ہوتی نہیں ہے بلکہ اور مضبوط ہوتی ہے روڈ. ہمارے یہاں کراچی میں عجیب سسٹم ہے کہ اتنی سی بارش پڑتی ہے اور مٹی نکل جاتی ہے, مٹی نکل رہی ہے, کروڑوں روپے کی لوگوں کی گاڑیاں ضائع, ایکسیڈنٹ الگ, لوگ پانی میں بہہ گئے مر گئے, ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ فاروق بھائی یہ جو عدالت کا ہی ایک اور فیصلہ بھی تھا, اب چونکہ ہم فیصلے پہ تو بات کر سکتے ہیں, فیصلہ تھا الادین پارک کے حوالے سے. الادین پارک جو ہے اس کو توڑ دیا گیا اور اب وہ کھنڈر ایک بنا ہوا ہے. سر وہاں پر بھی جھگیاں پیچھے کی طرف سے آنا شروع ہو چکی ہیں. اگر وہاں پہ پارک قائم کر دیا جاتا اور اس کو بہتر کر دیا جاتا, یا اگر عدالت نے کہا تھا کہ ناجائز ہے توڑ کے پارک ہی بنا دیتے, تو سر آج وہاں پہ جھگیاں پڑنا شروع ہو چکی ہیں, پھر پورا گلستان جوہر بھی آپ کا جھگیوں کے لپیٹ میں ہوگا. دیکھیں وقار, یہ جو جس طرح کی پلاٹس ہیں نا, اور جس طرح سے ان کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ تھیم پارک بن گیا تھا, تو یہ اصل میں بیسیکلی ایمینٹی پلاٹس ہوتے ہیں, اور یہ اسپیشلی کسی پرپز کے لیے یا سول ڈیفینس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. کوئی اگر ہائی رائز, کوئی اگر ارتھکویک آ جاتا ہے, ہائی رائز بلڈنگز ہیں, یا لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ وہاں لا کے ان کو ڈپلائی کیا جاتا ہے. یہ پلاٹس میرے خیال میں تو ہمیشہ ہی خالی رہیں گے, کیونکہ یہ تو سر اگر باؤنڈری بنا کے اس پہ جال لگا کے صرف گھاس لگا دی جائے کہ لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھ سکیں سکون سے. ابھی یہ ہے کہ جو فیصلہ عدالت نے کیا تھا اس کے اوپر مزید پیش رفت نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, کیونکہ آپ جس طرح سے چیف جسٹس صاحب آتے تھے اور وہ کراچی کی رجسٹری میں بیٹھتے تھے, اب وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا, کیونکہ وہی میکینزم جو ہے کہ وہ اسلام آباد نے جس طرح سر وہ یہ تو نہیں کہیں گے اس پہ گھاس لگا دو, اب باؤنڈری بنا دو. سر یہاں اتنے چھوٹے چھوٹے یہ کیسز جیسے جو چیز کورٹ میں چلی جاتی ہیں, دیکھیں اس میں تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ پھر بیک ہو جاتی ہیں. لیکن سر اگر جھگی لگ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جھگی لگنی ہے تو دیکھیں وہ غیر قانونی طور پر بیٹھ رہا ہے, کون ہٹائے گا سر؟ وہ تو دیکھیں جب ظاہری بات ہے, جب اگر کسی طریقے سے بھی وہ اداروں کو اپروچ کیا جائے گا عدالت کی طرف سے, تو سر عدالت, سر حکومت کا ہے سر. پھر دیکھیں حکومت تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کیونکہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے جب کیس عدالت میں چلا جاتا ہے. نہیں, اگر جھگی لگے گی تو سر آپ ان کو تو ہٹا سکتے ہیں, جھگیوں کو تو ہٹا سکتے ہیں. لیکن جھگیاں اگر وہ لگ رہی ہیں تو وہ غیر قانونی طور پہ خود لوگ بیٹھ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, تو سر اس قانون حرکت میں آئے گا نا غیر قانونی چیز پہ. دیکھیں اگر وہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ غیر قانونی طور پہ بیٹھ رہے ہیں نا, اب میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ کہ اگر ان کو جب چاہیں گے اور ہٹایا جا سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جی وہ اپنا مکان بنا لیں گے وہاں پہ یا کوئی پلازا تعمیر کر لیں گے, ایسا نہیں سر نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ جتنے مضبوط ہو رہے ہیں اور جو مافیا کا شکل اختیار کر چکے ہیں اس وقت یہ لوگ, آپ نہیں ہٹا سکتے. میں بتاؤں جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے شہر کی, اور آپ دیکھیں ممبئی میں بھی یا کوئی اور شہر آپ دیکھ لیں اگر, تو اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں ہائیلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں ان میں یہی ہوتا ہے. سر بیچ میں نہیں ہوتی, سر شہر کے بیچ میں تھوڑی. آپ اگر ممبئی کا بھی حال دیکھیں تو رات میں لوگ ممبئی کے فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں. ہاں, نشے بھی علاقے ہوتے ہیں, مضافاتی علاقے ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. یہ بیچ شہر کے اندر کہاں سے سر مشروم کی طرح ہو گئے؟ یہ تو دیکھیں مافیاز, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں جتنے بھی. سر پھر تو آپ لوگ ان سے نہیں نمٹ سکتے. نہیں, کیوں نہیں نمٹ سکتے؟ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ بالکل ہی نااہل ہے یا ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹینکرز کا کہا سر نے, ٹینکرز اب وہ بھی ایک مافیا بن چکا ہے. ٹینکرز مافیا, تھوڑا سا میں ان بھائی کو بھی ذرا سا کلیئر کروں, ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس پہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دیکھیں جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں بیسیکلی وہ ابھی کے نہیں بنے ہوئے, یہ پمپنگ اسٹیشنز اگر آپ یہ تقریباً کوئی 30 سے 35 سال پرانے پمپنگ اسٹیشنز ہیں. جب یہ واٹر لائنز اس وقت ڈپلوائے کی گئی تھی, یہ اس وقت کی بات ہے جس زمانے میں یہ انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا تھا, یہ 90s کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ پمپنگ اسٹیشن وہ ہیں جو جب بنائے گئے تھے اس وقت یہاں آبادی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور اب یہ ظاہر پورے شہر کے بیچ میں آ گئے ہیں, اس وجہ سے پرابلم زیادہ ہو رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر اب یہ K4 والا جو پروجیکٹ تھا جو ہمارا پینڈنگ چلتا رہا جس میں ہم آپس میں لڑتے رہے, اس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑی سائڈ لائن ہوتی گئیں. اور جس طرح سے یہ ہو رہا ہے, اب جب K4 کا پروجیکٹ ہو جائے گا تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ یہ جو ٹینکرز والا سسٹم ہے نا, ایٹ لیسٹ اس سے ہمیں تھوڑی سی نجات ملنی شروع ہوگی. کیونکہ جو کیسے ملے گی, وہ ٹینکرز کھڑے کر دیں گے, کہیں گے تو ہمارا کاروبار ہے. اس میں ایک کام ہونا ہے, ٹائمنگ ہو نا, ٹائمنگ سیٹ کرا دیں, 24 گھنٹے آپ اس میں دیکھیں, پھر بھی کافی حد تک کٹ ڈاؤن ہوگا. دیکھیں بہت حد تک کٹ ڈاؤن ہوگا جب K4 کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جو نئے پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گے. سر 30 سال ہو گئے اس کو انفراسٹرکچر کو سر, تو 13 سال سے آپ کی حکومت تھی, اگر یہ شروع کر دیتے آپ کام تو کافی حد تک تو کر چکے ہوتے. دیکھیں وقار, یہ بیسیکلی ایسے پروجیکٹس ہیں, میں کہوں گا اس میں سندھ گورنمنٹ کا قصور نہیں کہوں گا میں. دیکھیں یہ جب بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو یہ فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں وفاق کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک پروجیکٹ کوئی چیز لانچ ہونے جا رہی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مری ایکسپریس وے کا ہی پروجیکٹ لے لیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس کو کتنے عرصے کے بعد, یا لیاری ایکسپریس وے لے لیں, یہ پروجیکٹ میں اپنی بکس میں دیکھا کرتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ یار یہ جب سے بن رہا ہے لیاری ایکسپریس وے,
اور آپ دیکھیں ابھی ہم ایک ہی ٹریک بنا سکیں صرف جانے کا، آنے کا بھی ہمارا پورا کمپلیٹ کیوں اتنے سست کیوں ہیں ہم لوگ؟ نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پھر وہی بات ہے نا، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو جس میں وفاق کا بھی رول ہوتا ہے. اب یہ ورلڈ بینک سے فنڈڈ پروجیکٹس ہیں. اس تمام صورتحال سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کراچی جو ہے لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن سر اس پہ لگانے کو تیار کوئی نہیں، چاہے وفاق ہو چاہے پمپ ہے. یہ جو پمپنگ اسٹیشن کی جس کی بات کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ دیکھیں، کام کرتا ہے نا جب سب ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس میں تحریک انصاف کو ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے جو وہاں پہ جو گراؤنڈ تھا، جو اسی پمپنگ جو گلشن کا جو نیپا کے ساتھ آگے جہاں ٹینکرز کھڑے ہوتے تھے، ٹینکروں نے اس گراؤنڈ کے اوپر قبضہ کر دیا تھا، جو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا. آج الحمدللہ کہ ایک طرح اچھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک پارک بن گیا بڑا اچھا، جس میں واک بھی ہو رہی ہے، سارے ٹینکر وہاں سے بھاگ. اب وہی ٹینکر آپ جائیں میرے ساتھ ابھی چلیں، آپ یہ جو انتظار لگتا ہے انہوں نے اب طریقہ ہونا چاہیے. اور پھر وہ جو پل کے اوپر جاتے ہیں نا، وہ پل حکومت کا ہی نقصان ہو رہا ہے نا. ہر مہینے 2 مہینے بعد وہ واپس روڈ بنتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، بنتی ہے. ان کا کوئی روٹ متعین کیا جائے کہ اس روڈ پہ چلیں، ایسے نہ کریں لوگوں کو ڈسٹرب. وقار بھائی میں آپ کو دراصل بتاؤں، پورے ورلڈ میں اس وقت کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے ٹینکر، پانی کا ٹینکر ہو پورے ورلڈ میں، ایون پورے پاکستان میں نہیں ہے سوائے کراچی کے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے بڑی اور کیا آپ کی نااہلی ہوگی کہ آپ پانی نہ پہنچا پائے اس میٹروپولیٹن شہر میں لوگوں کو. انڈسٹریز کے پاس پانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں لیاری ایکسپریس وے پہ وہ بورنگ کر کر کے وہاں سے پانی نکال رہے ہیں. آپ کو پتہ پلیٹس ہوتی ہیں، خدا نخواستہ وہاں نقصان ہو سکتا ہے اس کے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا، آج سے میرے خیال سے 2-2.5 سال پہلے ہم نے احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے سخی حسن ہائیڈرنٹ پہ، اور ہم نے اسی کیا تھا کہ آپ یہ ہائیڈرنٹ بند کریں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی. وہ جو ٹینکر مافیا تھے انہوں نے اسٹیٹ ہم پہ فائر بھی کیے، اور اس کے بعد انہوں نے خود ساختہ ہڑتال کر دی. خود ساختہ انہوں نے کہا کہ ہم بند کرتے ہیں اپنے ٹینکرز. اس کے بعد میرے خیال سے 10 روز انہوں نے بند رکھے، لیکن ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو 10 روز بند ہو گئے، نہ ہمیں تو کسی نے بولا ہی، نہ کسی نے آ کے مذاکرات کے بھی کھول، خود سے 10 روز جو ہے. جبکہ اس وقت جو ہے ہب ڈیم جو ہے وہ اوور فلو ہو چکا ہے، اب تو پانی کی قلت ہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس ہڑتال کے درمیان جو فائدہ ہوا عوام کو یہ ہوا کہ ان کی لائنوں میں نلکوں میں پانی آنا شروع ہو گیا تھا. دیکھیں وہ ٹینکر نے بند کیا تو وہی پانی جو ہے وہ عوام کو ملنے لگا. عوام کی شکایت دور ہو گئی تھی. توڑ بھی دیتے ہیں یہ جو جھگیوں والے ہیں، جو جھگیاں ڈال کے بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی توڑ رہے ہیں. سر ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ آپ نوٹ کریں کہ اگر یہ جو ٹینکر مافیا ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ ان کے آتے ان کا پیسہ جو ہے نا کہیں اور تک پہنچتا ہے. سر 30 کروڑ روپے کے ٹینڈر ہوتے ہیں، رشوتیں جاتی ہیں. پیسہ جہاں تک جو ہے نا، میں آپ کو نہ سیاستدان بولتے ہیں نہ دوسرے ادارے، کوئی بھی نہیں بات کرتا اس لیے. لیکن افسوس کہ عوام کے ساتھ اس یونیورسٹی روڈ پہ دن میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹتی ہیں. وہ ٹینکر والے اتنا بدتمیزی سے اس طرح سے پوری روڈ، اتنی خوبصورت روڈ یہ بنائی تھی سندھ حکومت نے، جو جس طرح بھی بنائی تھی بڑی خوبصورت کر کے بنائی تھی. لیکن آج بتائیں کہ نیپا لیکن پھر روڈوں پہ ٹینکر یہ شہری ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ وقار بھائی آپ کو بتا دوں K4 جو ابھی جس طرح فاروق بھائی کہہ رہے تھے، میرے خیال 12-13 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو، جبکہ میرے خیال 3-4 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے آنے کے بعد اس K4 کو ریوائول کروایا، اس کے بعد FW کو دیا کہ جی آپ اس کو کمپلیٹ کر کے، اب یہ FW اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی آپ کٹوتی ہو گئی ہے پانی کی بھی، اور جو بھی فاروق بھائی اس تمام صورتحال پہ سر لاسٹ آپ کے پاس منٹ ہے، کچھ کہنا چاہیں اس؟ ویسے تو آپ اچھے انسان ہیں، آپ یقیناً اچھی باتیں کر رہے ہیں جو اب تک آپ نے نہیں. اس مرتبہ فاروق بھائی نے جو ہے نا جتنی باتیں کری ایک عام شہری کے ہوتے ہوئے، بھلے اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے تنقید کر، لیکن اچھی سچی بات ہے. جو حقیقت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ظاہر ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح سے لوگ پرابلم فیس کر رہے ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا یہ سب کو مشترکہ مل کے بیٹھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ کیونکہ دیکھیں اپنے مفادات کو آپ نے ایک طرف رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم اس شہر کو ایک اچھا شہر بنائیں. اچھا شہر. باور صاحب میں سمجھتا ہوں بالکل میں انہیں کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت ہمیں پارٹیوں سے بالاتر ہو کر اپنے شہر کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم آغاز کرتے ہیں، سب کے پاس جائیں، ایک جگہ بیٹھیں، ایک ٹیبل پہ آئیں، اور کراچی شہر کے لیے مل کے کام کریں. جتنا جو حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالیں. سر دراصل وقار بھائی ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی یہاں پہ اس وقت رہائش پذیر ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کا دل اتنا بڑا ہے، کراچی لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کو سنبھال لیتا ہے. پھر اس کے باوجود بھی، اتنا بوجھ کے باوجود بھی وہ پورے پاکستان کو 70% جو ہے وہ ریونیو دیتا ہے، پورا پاکستان اس سے چلتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو پھر اس کراچی کا تو کراچی کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. جناب بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور کراچی کا پلیز سوچ لیجیے، کیونکہ کراچی اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ پہلے گاؤں بنا تھا، اور اب گاؤں کے بعد ایک جنگل کی صورت اختیار کر گیا ہے. جگہ جگہ جھگیاں موجود ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں. وزیر اعلیٰ نے ضرور کہہ دیا کہ سڑک کی تعمیر ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی مختص کرنے کی بات کی، لیکن جلد سے جلد کریں تاکہ شہریوں کو اس پریشانی سے نجات مل سکے. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.